अस्सलामु अलैकुम। मैं मेराज रसूल हाजिर हूँ और आज हम जिनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो हैं हमीदा शाहीन साहिबा। हमीदा शाहीन साहिबा पाकिस्तान की एक मायांगाज़ शायरा। इनके बहुत से शेरी मजमूए निकल चुके हैं। बहुत अच्छी शायरी करती हैं और बहुत फितरी पुरहकीकत किस्म की शायरी करती हैं और ख़वातीन शायरात में एक नुमाया मकाम रखती हैं। इनकी शायरी मैं पढ़ चुका हूँ और यकीन मानिए इनकी पहली ही नज़म पढ़ने के बाद मेरे दिल में हमीदा जी की एक बहुत खूबसूरत छाप या एक बहुत खूबसूरत अक्स मेरे अंदर बन गया और मैं इनका फैन बन गया। बहुत खूबसूरत शायरा और बहुत फितरी मौज़ूआत में लिखती हैं। तो और इनकी मोहब्बत कि इन्होंने मैंने इनको गुफ्तगू के लिए दावत दी और इन्होंने कबूल की और आज मुझे हमीदा जी से गुफ्तगू करने का एहसास हासिल हो रहा है। तो मैं सामीन की तरफ से, तमाम सुनने वालों की तरफ से हमीदा जी को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मेराज रसूल साहब। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी मेहरबानी, आपका खुलूस कि आज आपने गुफ्तगू के लिए मुझे मुंतखब किया। और मैं अपने तमाम सुनने वालों को भी और अपनी शायरी पढ़ने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। जी वालेकुम सलाम और आपका सलाम ज़रूर उन तक पहुँच गया होगा। आज का दिन इस लिहाज से भी थोड़ा ख़ास है और गुफ्तगू के लिए अहम इसलिए है क्योंकि आज 25 जनवरी 2014 है और कल यानी कि 26 जनवरी को हमीदा जी की सालगिरह है। तो जी मैं इस मौके की मुनासबत से या इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी तरफ से और तमाम सुनने वालों की तरफ से आपको सालगिरह की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। आप दुआओं में याद रखिए, ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, और आप भी एक बड़ी शख्सियत हैं और तो आप भी दुआ में याद रखिएगा। सबसे पहले एक रिवायती सवाल से गुफ्तगू शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि हर गुफ्तगू में ये सवाल सबसे पहले किया जाता है, हमीदा शाहीन की शेरी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, अदबी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, शायरी कब शुरू की, पहला शेर या पहली शेरी तख्लीक कब लिखी, पहला मजमूआ कब आया, इस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू अगर आप करना चाहें। जी, जैसा कि आपने कहा कि एक रिवायती सवाल है, तो इसका आमतौर पे जवाब भी रिवायती ही होता है कि आप खुद भी लिखारी हैं, जानते हैं कि ये सलाहियत, लिखने की सलाहियत बहुत इब्तदाई उम्र में ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो मेरी स्कूल की तरबियत में मेरे असातिज़ा का बहुत ज़्यादा हाथ है, मुझे अदब की तरफ लाने में, शायरी की तरफ लाने में। और उसमें डिबेट्स में बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव होती थी। और स्कूल में 7वीं 8वीं क्लास में ही हमें हमारे असातिज़ा कराम ने इकबाल को हमें पूरा हिफ्ज़ करवा दिया था तकरीबन। अच्छा। तो ये मैं समझती हूँ कि आजकल के बच्चों को ये फैसिलिटी हासिल नहीं है जो हमें हासिल थी, कि हमारे दौर के असातिज़ा बहुत ज़्यादा लगन और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ तरबियत करते थे, सिर्फ तालीम नहीं देते थे, तरबियत करते थे। तो मेरी शेरी तरबियत मेरे असल में तो मेरे स्कूल के असातिज़ा ने की है। उसमें बैतबाजी में हम लोग हिस्सा लेते थे, डिबेट्स में हिस्सा लेते थे और कलाम इकबाल को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने का मुकाबला होता था, जिसमें पूरा कलाम इकबाल जो है वो शामिल होता था, फ़ारसी नहीं सिर्फ उर्दू। तो इसलिए वो तरबियत का आगाज़ हुआ। तो 9th क्लास में मैंने पहली बाकायदा गज़ल लिखी और अपनी टीचर को दिखाई, तो बहुत खुश हुई। और अब इनफैक्ट ये पहली बाकायदा गज़ल थी, लेकिन दरअसल बैतबाजी के दौरान बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कोई शेर नहीं समझ में आ रहा तो फौरी तौर पे उसको हम तराश लेते थे। तो ये मेरा ख़्याल है नुक्ता आगाज़ वही था बैतबाजी के मुकाबले, कि हम खुद भी शेर तराश लेते थे। उसके बाद बस 9th क्लास से जो टीचर ने हौसला अफजाई की कि आप लिख सकती हैं, तो उसके बाद जो सिलसिला चला है, तो अब ये उम्र का ये मोड़ आ चुका है और ये सिलसिला चल रहा है। दरमियान में
کمی بیشی آپ کو معلوم ہے کہ آتی رہتی ہے، فیزز مختلف آتے رہتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ کبھی رکا نہیں ہے۔ افسانے بھی لکھے اس دوران اسٹوڈنٹ لائف میں نے، لیکن اس کے بعد افسانے لکھنا جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے۔ آپ خود افسانہ نگار ہیں، جانتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ کنسنٹریشن درکار ہوتی ہے، تھوڑا سا ماحول درکار ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں کسی کونے میں جہاں آپ افسانہ مکمل کر کے اٹھیں۔ تو اس لیے شادی کے بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ اور ایک ناول بھی لکھا تھا، انفیکٹ وہ ناول نہیں تھا، میری سسٹر کی ڈیتھ ہوئی تو میری ان کے ساتھ بہت زیادہ افیلیشن تھی، تو میں نے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی مطلب غیر معمولی سی زندگی تھی ان کی، تو مجھے جب میں نے وہ لکھا اور شائع کیا تو مجھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس کو نظر ثانی کریں اور اسے ناول میں تبدیل کر لیں۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا پھر ایڈٹ کیا کہہ لیجئے کہ، تو اس طرح سے وہ ایک ناول کی شکل بن گئی۔ تو پہلی کتاب میری شاعری کی آئی ہے 1996 میں دستک کے نام سے، اور اس وقت تک میں یہاں لاہور میں تعلیم کی غرض سے آئی تھی، تو ہلکا ارباب ذوق میں جا کر غزل نظم وغیرہ پڑھی، حوصلہ افزائی کی اساتذہ کرام نے، اور اسی طرح سے مختلف ادبی رسائل میں جب چیزیں بھیجنا شروع کی تو اس سے بہت زیادہ کانفیڈنس آیا جب وہ چیزیں الحمدللہ کبھی کہیں سے کوئی چیز واپس نہیں آئی۔ افسانے بھیجے وہ بھی شائع ہو گئے، غزل بھیجی وہ بھی شائع ہوئی، نظم بھیجی وہ بھی شائع ہوئی۔ صرف شائع نہیں بلکہ بعض اوقات بہت زیادہ حوصلہ افزائی کے خطوط آتے تھے، جو کہ میں نے اب تک ایک فائل بنا رکھی ہے جس میں بہت نامور شخصیات کے خطوط بھی شامل ہیں، جن سے اب ملاقات ہوتی ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا آپ وہ بچی ہیں جن کے خطوط ہمیں آیا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ ہے، بس اب تک چل رہا ہے الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ ابھی تک کتنے شعری مجموعے آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ شعری مجموعے اب تک 3 آئے ہیں۔ پہلا 1996 میں آیا تھا، دوسرا 2006 میں آیا، تقریباً 10 سال کے وقفے سے۔ تو اس کا نام تھا دشت وجود، یہ صرف غزلیات پہ مشتمل تھا۔ تو اس دوران میں لکھتی تو رہی، لیکن ایسی ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے شادی کے بعد فوری طور پہ جو مصروفیات جس قسم کی ہوتی ہیں اس میں ادبی مصروفیات کے لیے بہت ہی کم وقت نکلتا تھا، لیکن یہ ہے کہ شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ وقت ہو یا نہ ہو وہ ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ ایک انبار جمع ہوتا چلا گیا، تو پھر کچھ فرصت میسر آئی تو میں نے سوچا کہ اس کو جمع کیا جائے، دیکھا تو وہ بہت سی کتابوں کا مواد تھا، تو پھر میں نے نظمیں الگ کر لیں، غزلیں الگ کر لیں، غزلوں کا مجموعہ دشت وجود بنا۔ لیکن اس کے بعد پھر میں نے کچھ گیپ دیا، اور پھر دوسرا جو 2010 میں میرا مجموعہ آیا ہے زندہ ہوں، نظموں کا مجموعہ تھا۔ تو اب تک یہ 3 مجموعے آ چکے ہیں، چوتھا اب بالکل تیار ہے، تقریباً سال بھر ہو گیا ہے، لیکن ابھی جیسے آپ خود لکھاری ہیں جانتے ہیں کہ ہر بار جب دیکھتا ہے انسان تو لگتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ کمی ہے، تو بس اسی چکر میں وہ ابھی تک پرنٹنگ کے لیے نہیں گیا، میں نے رکھا ہوا ہے مسودہ، بلکہ ابھی 2 کتابوں کے ہی تیار ہے، ایک نظم اور ایک غزل کے لیے۔ تو میرا ارادہ ہے کہ پہلے اب غزلوں کی کتاب انشاءاللہ شائع ہو جائے گی 2014 میں انشاءاللہ۔ چلے ہم منتظر ہیں۔ میں سامعین کو بھی بتاتا چلوں، اور حمیدہ جی آپ کو تو میں پہلے بتا ہی چکا ہوں کہ آپ سے جو میرا ایک شعری تعارف ہوا تھا وہ آپ کی ایک نظم تھی کھنگے توے کی روٹی، اور بہت خوبصورت موضوع، بہت خوبصورت اسلوب، بہت خوبصورت ایک مضمون اس کا۔ اسی بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے شعری مضامین، آپ کن مضامین میں شاعری کرتی ہیں؟ خاص طور پر جب میں آپ کی تخلیقات دیکھتا ہوں تو اس میں ایک چیز میں نوٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کے مضامین میں جو آپ کے ارد گرد کی زندگی ہے، یا جو آپ کے ارد گرد کے مشاہدات ہیں، آپ کی خانگی زندگی، گھریلو زندگی، ایک خاتون ہیں آپ، تو اس میں آپ کی جو محسوسات ہیں وہ ان کا اظہار پایا جاتا ہے۔ تو
تو یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے موضوعات جن پہ آپ زیادہ لکھنا پسند کرتی ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایکچولی اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں شعوری طور پہ شاید ہی کبھی میں نے لکھا ہو. یہ آئی ڈونٹ نو باقی لوگوں کے کیا تجربات ہوتے ہیں، لیکن میرا تجربہ شاعری کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خود بخود ہی میرے اندر سے پھوٹتی ہے. اور میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا حتیٰ کہ میں اب نظم لکھوں گی یا غزل لکھوں گی. وہ بعض اوقات خود بخود غزل شروع ہو جاتی ہے، خود بخود نظم شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے تو میں صرف یہ ہے کہ ایک کالج میں پڑھاتی ہوں، آج کل وائس پرنسپل ہوں. میرا واسطہ بچیوں کے مسائل سے پڑتا رہتا ہے. اپنے ذاتی تجربات بھی بہت سے ہیں زندگی میں، اور عورت کی زندگی سے خصوصاً نوعمر جو بچیاں ہیں، طالبات ہیں، ان کی زندگی کے مسائل بہت قریب سے گزرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ سب کچھ جو اندر جذب ہوتا رہتا ہے وہ کسی وقت کسی بھی شکل میں نکل آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کا مطالعہ ہوتا ہے، اس کے تجربات، اس کے مشاہدات، اس کا علم جو اس کی تحریر میں جھلکتا ہے. کوئی بھی چیز میں سمجھتی ہوں اس کے اندر تاثیر اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک وہ آپ کی تخلیق آپ کے اندر کی دنیا سے ہو کے نہیں آتی. اگر صرف آپ فن پہ یا کرافٹ پہ متوجہ ہوتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ اچھا میں نے ایک مشکل سی ردیف منتخب کر کے یا مشکل سا قافیہ یا کسی میں نے منفرد ردیف کو استعمال کر کے یا چلیں جی بیٹھ کے آج میں کوئی نئی زمین بناتی ہوں، اس میں اور اس چیز میں جو خود بخود آپ کے اندر سے آتی ہے، میں سمجھتی ہوں بہت فرق ہوتا ہے. میں نے اپنی زمانہ طالب علمی میں بے شمار مشاعروں میں شرکت کی اور الحمدللہ ہر مشاعرے میں اول دوم میں نام ہوتا تھا، ٹرافی ہوتی تھی. ماشاء لیکن اللہ. کوئی مصرع طرح پہ لکھی ہوئی کوئی بھی غزل میری کسی شعری مجموعے میں شامل نہیں ہے. میں نے کبھی ان کو اون ہی نہیں کیا، وہ ایک الگ ہی فائل ہے. اور اسی میں سے میں نکال کے، اب جیسے کہ میری اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کسی مقابلے میں جانا ہوتا ہے تو اسی فائل سے نکال کے ان کو دے دیتی ہوں. وہ میں سمجھتی ہوں وہ میں نے چونکہ مصرع طرح پہ بیٹھ کے لکھی تو وہ مجھے ہمیشہ وہ اس میں تصنع کا احساس ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے، یہ میں نے مشق سخن کی ہے. بس جو میں دل سے لکھتی ہوں وہ میں شامل کرتی ہوں اشاعت کے لیے. باقی بے شمار لکھا ہوا انبار ہے، لوگوں کی فرمائشوں پہ بھی لکھنا پڑتا ہے، آپ جانتے ہیں. تو موضوعات بعض اوقات لوگ دے دیتے ہیں کہ جی اس پہ کچھ لکھ دیجئے، بچوں کے لیے لکھنا پڑ جاتا ہے، اپنے لیے بے شمار. ظاہر ہے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، 4 سال بے شمار مشاعروں میں شرکت کی، بہت کچھ لکھا. وہ سب ایک انبار ایک طرف رکھا ہوا ہے میں نے، اور مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ میں اس کو شائع کرواؤں. تو یہ وجہ ہے کہ خود بخود جو کچھ بھی ہوتا ہے مجھے وہ اچھا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ میری آواز ہے، یہ میرے احساسات ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگوں سے جب لوگ پڑھتے ہیں تو مجھے جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ اس سے بھی مجھے اس بات کو تقویت ملتی ہے مجھے کہ دراصل تخلیق وہی ہے جو آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے، اور وہ جب آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے تو وہ دوسرے کے بھی اندر داخل ہوتی ہے. وہ دل سے نکلی ہوئی چیز دل کے اندر ہی جاتی ہے، وہ باہر نہیں ٹکتی پھر. تو بس میرا تو سٹائل یہی ہے. باقی ظاہر ہے بہت سے لوگ کرافٹ وہ نظر ثانی میں ہو جاتا ہے کہ کرافٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات کی کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہم نے استعمال کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا کہیں کوئی اور عروضی مسئلہ تو نہیں ہے. نظر ثانی میں انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن اس کی اولین شکل خود بخود ہوتی ہے. میرے ہاں تو وہ خود بخود ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ہر جو شعری تخلیق ہے وہ آپ کے اندر سے وقوع پذیر ہوتی ہے، آپ کے دل کی بات ہوتی ہے، آپ کا مضمون ہوتا ہے. لیکن اساتذہ سے یہ بھی کہتے سنے ہیں حمیدہ جی کہ آپ کی جو شعری تخلیق ہے، آپ ظاہر ایک تجربے کار اب ایک شاعرہ بن چکی ہیں، تو آپ کے لیے آپ اس مرحلے سے ظاہرہ گزر چکی ہوں گی. لیکن میرے جیسے جو نئے رائٹرز ہیں ان کے لیے یہ بات تھوڑی اہم ہے کہ
بلا شبہ جو مضامین ہے یا جو موضوع ہے وہ آپ کے اندر سے وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا وقت ضرور گزارنا پڑتا ہے اپنی تحلیق کو لکھنے کے بعد. اس میں جیسا کہ آپ نے کرافٹنگ کا ذکر کیا، الفاظ کی ہیر پھیر، اس میں تھوڑا سنٹیکس کے مسائل. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ایک نیا تحلیق کار ہے خاص طور پر، اس کو اپنی تحلیق کے ساتھ تھوڑا سا وقت ضرور گزارنا چاہیے؟ میراج صاحب تھوڑا سا نہیں، بہت وقت گزارنا چاہیے. میں نے ابھی ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ میری تربیت میں میرے اساتذہ کا بہت زیادہ دخل ہے. تو میری اردو کی جو ٹیچر تھیں وہ خود بھی شاعرہ تھیں، سرگودا سے میں نے پڑھا ہے. سرگودا کی وہ بہت اچھی شاعرہ تھیں، شمیم عزیز ان کا نام تھا. تو انہوں نے، جب میں نے انہیں پہلی غزل ہی دکھائی تھی تو انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا تھا، اور وہ مشورہ میں نے پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو بھی چیز بیٹا لکھیں اس کو لکھ کر بھول جائیے کچھ عرصے کے لیے، کم از کم 3-4 ماہ اس کو مت اٹھا کر دیکھیے، اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھا کر دیکھیں. تو جب آپ لکھیں گے اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے تو پتہ نہیں کیا چیز لکھ دی ہے، کوئی شاہکار میں نے لکھ دیا ہے. اس وقت آپ کو غلطیاں دکھائی ہی نہیں دیتی، آپ اپنی تخلیق کے جوش میں ہوتے ہیں. آپ کو غلطیاں دکھائی دیں گی جب آپ 3-4 مہینے کے بعد اٹھا کر اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد آپ اس کو صحیح کریں، دیکھیں، اور اس کے بعد پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. اور میں الحمدللہ میں تو ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ جو چیز ایک فطری طور پہ لکھی گئی وہ لکھ دی، اور لکھنے کے بعد اس کو رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر دیکھا اور ایسا محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ بار بار محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ابھی اس کو پھر دیکھنا ہے، ابھی اس کو پھر دیکھنا ہے. اور ہر بار آپ کو کوئی نہ کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ تبدیلی کر دیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ تبدیلی کرتے ہیں اور میں اس کی پہلی شکل ضائع نہیں کرتی جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے میرے تئیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ وہ تبدیلی کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر تبدیلی کر کے رکھ دیتے ہیں، آخر کار آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں، جو شکل سب سے پہلے آئی تھی وہی ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلی والی شکل بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. تو نئے لکھنے والوں کو تو میں نے اب یہ رویہ دیکھا ہے، لیکن اب بھی آپ دیکھیں کہ جو اچھا ٹیلنٹڈ لکھاری ہوتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرتا. آپ دیکھیں گے کہ 100 میں سے اگر 95 لوگ ایسا کرتے ہیں تو 5% لوگ وہ ہیں جو واقعی وقت گزارتے ہیں اور اس وقت تک کوئی چیز پیش نہیں کرتے جب تک کہ وہ مطمئن نہ ہو جائیں. تو ایسا ہی کرنا چاہیے، وقت گزارنا چاہیے اپنی تخلیق کے ساتھ، اس کو انجوائے کرنا چاہیے. پہلے آپ اپنی تخلیق کو خود انجوائے کیجئے، اس کے بعد لوگوں کو پیش کیجئے کہ لیں اب آپ انجوائے کریں. اس کے بعد تو وہ لوگوں کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو آپ کوئی تبدیلی بھی کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے. مجھے یہ تجربہ اب ہوا ہے کہ بعض اوقات میں نے کوئی چیز فیس بک کے پیش کر دی یا کسی محفل میں پیش کی اور بعد میں میں نے سوچا کہ اس میں یہ تبدیلی کر دوں، تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اب مت تبدیلی کریں. تو اس کے بعد وہ قاری کی ہو جاتی ہے چیز. اس لیے اس سے پہلے کہ آپ اس کو قاری کے حوالے کریں، اس سے پہلے آپ اس کو خود انجوائے کریں، اس کے ساتھ خود وقت بسر کریں. یہ بہترین رویہ ہے کسی بھی چیز کے لیے. بہت خوب. آپ نے جیسا کہ ذکر کیا، اور یہ ایک بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کی ادبی تربیت میں آپ کے اساتذہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، آپ کی جو اسکول لائف ہے اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے حمیدہ جی کہ آج کل جو ہمارے تدریسی ادارے ہیں یا آج کل جو اساتذہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں ہمیں یہ ایک ادبی ذوق بھی شاید نظر نہیں آتا، اور اپنے طلباء و طالبات کی اس طرح سے ادبی تربیت کرنا جس طرح کی آپ کی ادبی تربیت ہوئی، اقبال کو لے کر اتنا کام ہوا جیسا کہ آپ نے خود بتایا، اور آپ ایک اس تربیت مرحلے سے گزری. آج کا جو طالب علم ہے وہ اس ادبی تربیت کے دور سے یا عمل سے نہیں گزر پا رہا، یا آج کا جو استاد ہے، آج کا جو معلم ہے وہ اس طرح کا ذوق نہیں رکھتا یا اس طرح کا علم نہیں رکھتا. یہ کیا یہ بات درست ہے؟
اور یہ اگر بات درست ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں درست ہے. اب بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں. اتفاق سے میں ایسے شہر میں رہتی ہوں اب لاہور میں جہاں بہت ادبی شخصیات موجود ہیں اور ان میں بہت سے نام میں ایسے لے سکتی ہوں کہ جنہوں نے اپنا وقت لگا رکھا ہے اس کام پر کہ لوگوں کی تربیت کریں, اور میں نے بہت سے ان ایسے لوگوں کی تربیت سے بہت سے لوگوں کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے. ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایسے لوگ اب بالکل ناپید ہو گئے ہیں, لیکن کم ضرور ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہمارا, میں سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ اس پہ, میں چونکہ ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, ظاہر ہے کہ 25-26 سال سے میں پڑھا رہی ہوں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارا نظام تعلیم کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جو سسٹم رائج کر دیا گیا ہے آبجیکٹیو کوسچنز کا, اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جب ڈسکرپٹیو رائٹنگ کرتے تھے کسی بھی سوال کے جواب میں, سلیبس میں, نصابی سوال کے جواب میں, تو ہمارا بیانیہ بہتر ہوتا تھا اس سے, اور اس بیانیے کی بنیاد پر ہی ہمیں ہمارے اساتذہ نمبر دیتے تھے کہ اس نے بہت اچھا بیان کیا بھائی, اور آپ کے بیان میں کمی رہ گئی. اب دیکھیے کہ بیانیہ تو رخصت ہو گیا ہے ہمارے نظام تعلیم سے. اب میں محسوس کرتی ہوں کہ بچوں کو تحریر میں اپنے جو ذاتی احساسات ہیں وہ بیان کرنا بھی نہیں آتا. اس سے پہلے جو رشتوں میں تعلق ہوتا تھا اس میں خطوط نویسی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی تھی, اس میں اپنے جذبات کو, احساسات کو تحریر کرنا آ جاتا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. اب وہ SMS کی زبان آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے, وہ بھی جی جی. اس میں ڈل گئی ہے. جی, اور دیکھیے مطلب بیانیہ ہماری زندگی سے جب رخصت ہو جائے گا اور مطالعہ ہماری زندگی سے رخصت ہو جائے گا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. کہ سب سے بڑی چیز جو سوچنے پہ, غور کرنے پہ آمادہ کرتی ہے وہ تو مطالعہ ہے. جتنا زیادہ آپ پڑھتے ہیں, اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ان کو مطالعے سے ہٹا کے ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ یاد کریں, اور اس کے اوپر کیونکہ آپ نے مضمون پیپر میں اس پہ ٹک لگانا ہے, یس اور نو کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, تو اب وہ یس اور نو جتنے ہی رہ گئے ہیں بچے. آپ یقین کیجئے کہ ان کو اگر وہ کوئی مسئلہ میرے پاس لے کر آتے ہیں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ بیٹا یہ پورا مسئلہ مجھے ایپلیکیشن کی صورت میں لکھ کر دو, تو وہ ان کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اب ہم لکھیں. اپنا مسئلہ ہے, اپنے ہی مسئلے کو بیان کرنا نہیں ان کو آتا. وہ چاہتے ہیں کہ بس جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں میڈم اسی طرح سے سمجھ لیں, ہمیں لکھنا نہ پڑے, کیونکہ ہم نے ان سے رائٹنگ پاور ہی چھین لی. نظام تعلیم بہت زیادہ قصوروار ہے اس کا. باقی جہاں تک یہ ٹیلنٹ والی بات ہے کہ جن لوگوں کے اندر تڑپ ہوتی ہے, اب بھی بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں جو آتے ہیں, کہتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں, ہمیں پڑھنے کا شوق ہے. تو ایسے لوگوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, اساتذہ کو ان کی ضرور تربیت کرنی چاہیے. اور میں دیکھتی ہوں, جانتی ہوں بہت سے ایسے لوگوں کو جو کہ ایسا کر بھی رہے ہیں, خود گوشہ نشین ہے. یہاں پر ہمارے لاہور میں محمد سلیم الرحمان صاحب ہیں, نظم کے بہت اچھے شاعر ہیں, میں نے آج تک یقین کیجیے ان کو کسی مجلس میں نہیں دیکھا, لیکن وہ جہاں بیٹھتے ہیں اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ بہت زیادہ جا بھی نہیں سکتے, لیکن جب وہ نہیں بھی ایسا تھا تب بھی وہ بہت زیادہ محفلوں میں جانا اور اس طرح سے ان کا نہیں تھا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگوں کی تربیت کی ہے انہوں نے. ایسے ایسے لوگ جو بات کرنا ان کو نہیں آتی تھی, بات سمجھ نہیں پاتے تھے, وہ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے ان کو کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ سارا فہم ان کے اندر نظر آتا ہے کہ جو سلیم صاحب نے ان کے اندر انڈیل رکھا ہے. میرے اپنے ہسبینڈ ڈاکٹر ضیاء الحسن ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری تمام تر تربیت سجاد باقر رضوی صاحب نے کی ہے. اور صرف وہی نہیں کہتے بلکہ میں اپنی زندگی میں بے شمار ایسے لوگوں سے مل چکی ہوں, ضیاء صاحب کے سے سینئر, ان سے کچھ جونیئر بھی, بلکہ باقر صاحب کا اپنا کہنا تو یہی تھا کہ سب سے جو آخری اسٹوڈنٹس ان کے نکلے ہیں وہ ضیاء صاحب اور آفتاب حسین, آپ شاید جانتے ہوں, غزل کے بہت اچھے جی شاعر ہیں. بالکل. تو یہ
ایسے لوگ ہیں، رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، اساتذہ کے لیے، کہ جنہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی زندگیاں تبدیل کر کے رکھ دی. اور وہ جو اردو ادب کی طرف نہیں آنے والے تھے، جو مطالعے کی طرف نہیں آنے والے تھے، وہ اس طرف آئے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ مطالعہ کیا بلکہ اب وہ بہت اچھے خود بھی رائٹر ہیں. تو ایسے لوگ موجود ہیں، اور اب بھی الحمدللہ بہت سے لوگ موجود ہیں. ابھی آپ نے میرے گھر میں دیکھا، میرے گھر کے ہر حصے میں کتابیں ہیں. میں اگر کبھی کوئی مہمان آ جائے تو وہ ہنستے ہیں کہ سوائے باتھ روم کے آپ کے گھر کے ہر حصے میں کتابیں ہیں. اور اس میں جو میرے ہسبینڈ کا رول بہت زیادہ ہے، اور ان کی تربیت میں سجاد باقر رضوی صاحب کا رول بہت زیادہ ہے. تو میں نے خود ان کو دیکھا شادی کے ابتدائی دنوں میں کہ جا رہے ہیں اور گھنٹوں ادبی بحث مباحثوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، رضوی صاحب کے ساتھ، اور وہ بڑی محبت بڑی شفقت کے ساتھ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ لاؤ فلاں کتاب لاؤ. اور وہ درجنوں کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، تھیلوں میں ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، سجاد باقر رضوی صاحب کے پاس. اب دیکھیں وہ وقت دیتے تھے، پوری پوری شام ان کے پاس اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور کتابیں لے گئے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں. تو اب اساتذہ وقت ان کے پاس شاید ہے ہی نہیں وقت. وہ دن میں اسکولوں کالجوں میں پڑھاتے ہیں، شام کو اکیڈمیز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ تربیت کریں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے بھی کام کر رہی ہیں، مصنفہ اور شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ. تو مجھے بھی 1-2 سال اتفاق ہوا تدریسی شعبے میں کام کرنے میں. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کل بہرحال وہ خاص طور پہ اردو زبان کے اور خاص طور پہ بیانیہ کو لے کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو انگلش میڈیم کلچر ہمارے ہاں پیدا ہوتا جا رہا ہے وہ بھی ایک بڑا منفی رول ادا کر رہا ہے اس سب میں؟ کیونکہ آج کے خاص طور پہ بچوں کی اور جو ینگسٹر کی جب میں املا دیکھتا ہوں، ان کی جو اردو دیکھتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل آپ نے درست کہا. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جیسے کانوینٹ اسکول تو طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں پاکستان میں، اور ہمارے کلاس فیلوز میں جب ہم کالج میں آتے تھے تو بے شمار بچے ہوتے تھے کانوینٹ اسکول کے. لیکن مسئلہ انگریزی میڈیم کا نہیں ہے، مسئلہ میرے نزدیک تو وہی مسئلہ ہے کہ ہم نے تبدیل کر دیا ہے اس کو. اگر کوئی انگریزی میڈیم سے پڑھا ہے تو چلیں اس کو انگریزی میں تو ایکسپریس کرنا آنا چاہیے نا. جی لیکن وہ انگریزی میں بھی ایکسپریس نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی طرف کا نہیں رہتا، کیونکہ ہم نے ان کو جو نظام دیا ہے اس میں ایکسپریشن تو ہے ہی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. ورنہ جو انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، چلیں وہ انگلش میں لکھنا تو آنا چاہیے اس کو، انگلش میں بولنا تو آنا چاہیے اس کو، لیکن وہ انگلش میں بھی نہیں بول سکتا، انگلش میں بھی نہیں لکھ سکتا، اور پھر اردو سے بھی جاتا ہے. یہ ہمارے مسئلہ ہاں ہمارے ہاں ہے. تو ہمارے ہاں تو میڈم وہ حال ہوتا ہے کہ ایک ایم اے انگلش کیا ہوا بیچارہ بھی اس طرح اطمینان سے یا تسلی سے انگریزی نہیں بول پاتا بیچارہ. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہم اردو میڈیم سے پڑھے، ہم نے اردو بولی، اردو سیکھی، اردو لکھی، لیکن اس کے باوجود ہماری انگلش اس قابل تھی کہ ہم بول لیتے تھے، اب بھی بول لیتے ہیں. لیکن اب جو بچہ انگلش میڈیم سے پڑھ کے آ رہا ہے شروع سے، وہ اب بھی ہمارے مقابلے پہ نہیں بول پاتا. آپ دیکھیے کہ یہ کتنی ٹریجڈی ہے. جی بالکل. ہمارے ہاں ادب میں 2 طرح کی تحریکوں کے بارے میں ہم نام سنتے ہیں: ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی، یا اصلاحی ادب. جی، تو آپ بنیادی طور پر کس کی حامی ہیں، یا آپ کس کو حقیقت سمجھتی ہیں اور کیوں؟ یہ آپ نے سوال تو بالکل ٹھیک کیا ہے، اور یہ بھی ویسے ایک روایتی سا سوال ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس انسان کا کسی نہ کسی نظام فکر سے رابطہ ہوتا ہے، وہ کسی نظام حیات سے منسلک ہوتا ہے، تو وہ نظام حیات اور نظام فکر اس کے مشاہدات اور اس کے تجربات کے ساتھ مل کے اس کی تحریروں میں ضرور آتا ہے. اگر کوئی شخص کسی نظام فکر کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے، کوئی نظام حیات اس نے شعوری طور پر اپنا ہی نہیں رکھا، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فن صرف فن ہوگا. لیکن
جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر ہم کلاسیکی شاعری کی طرف جاتے ہیں تو کلاسیکی شاعری میں ہمیں بیشتر شعراء، بلکہ مجھے تو تقریباً تمام شعراء ہی تصوف کی روایت سے وابستہ نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے آگے آپ نے اس کے لیے تحریکوں کا لفظ استعمال کیا ہے، بیسیکلی یہ دو نقطۂ نظر ہیں کہ اصلاح کے لیے استعمال کیا جائے ادب کو یا نہ کیا جائے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت ادیب لکھ رہا ہے، افسانہ نگار افسانہ لکھ رہا ہے، نظم نگار نظم لکھ رہا ہے، تو اگر اس کے اندر تڑپ ہے، اس کا مسئلہ ہے کچھ معاشرے کے اندر تبدیلیاں، تو وہ خود بخود اس کے اندر آئیں گی. جب آپ اس چیز کو شعوری طور پر لاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ مکینیکل سا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ترقی پسند ادب کی اگر ہم مثال لے لیجیے کہ بہت سے ترقی پسند شعراء نے جو لکھا جان بوجھ کر کہ ہم نے ترقی پسند فکر کو اپنی شاعری میں لانا ہے، تو جب شعوری طور پر لائے تو سب سے بڑا الزام ترقی پسند شعراء کے اوپر یہی لگا کہ یہ مکینیکل ہے، یہ تاثیر سے خالی ہے، اس کے اندر صرف مسائل بیان ہو گئے ہیں، تخلیقی تجربہ غائب ہو گیا ہے. تو لیکن انہی میں ہمیں فیض احمد فیض دکھائی دیے کہ جنہوں نے اپنی فکر کے ساتھ اپنا تخلیقی تجربہ ہم آہنگ کیا. اب یہ ہوتی ہے جوہر کی بات کہ جس کے اندر جتنا بڑا جوہر ہے وہ اتنے بڑے طریقے سے اور اتنے بہترین طریقے سے آپ کے سامنے وہ چیز لاتا ہے. اب ترقی پسند فکر یا اصلاح معاشرہ یا معاشرتی مسائل یا سیاسی مسائل ہمیں فیض کی شاعری میں بالکل ملتے ہیں، لیکن اس کے اندر تاثیر کیوں پیدا ہوئی اور وہ اتنے مقبول کیوں ہو گئے اور کیوں ابھی تک یہ بحث جاری رہتی ہے کہ وہ کتنے بڑے شاعر ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تخلیقیت نے دم نہیں توڑا. تو اگر آپ ادب برائے زندگی کا نعرہ لے کر اٹھیں اور تخلیقیت کو نظر انداز کر دیں تو وہ کبھی بھی بڑا ادب نہیں ہوتا. بڑا ادب وہی ہوتا ہے کہ جو ہم آہنگ ہوتا ہے اپنے عہد کے مسائل کے ساتھ بھی، اپنے انسانی مسائل کے ساتھ بھی، انسانیت کے جو بڑے سوالات ہیں جو کہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ بطور انسان جو ہمارے اندر بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، پھر ہر عہد کے کچھ مسائل اور سوالات ہوتے ہیں. تو جو تخلیقی تجربہ ان مسائل کو، ان سوالات کو ساتھ لے کر چلتا ہے، وہی کسی بڑے تجربے میں ڈھلتا ہے اور کوئی بڑی تخلیق ہمارے سامنے آتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ صرف تخلیقیت اہم ہے اور تو وہ اب اس سے تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بیزاری کا اظہار ہوتا ہے کہ جی گل و بلبل کے افسانے بہت ہو چکے، ہمیں اب وہ درکار نہیں ہے اور اب وہ ختم بھی ہو گیا ہے کیونکہ یہ ٹرینڈ. تو صرف تخلیقیت، صرف فن بھی کوئی چیز نہیں ہے میں سمجھتی ہوں، اور صرف ادب برائے زندگی یا ادب برائے اصلاح بھی جو ہے وہ بڑا ادب پیدا کرنے میں ناکام رہتی ہے. اسلامی ادب کی ایک دفعہ بڑی اصطلاح چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور کچھ باقاعدہ حلقے بنے تھے، ادبی حلقے، جنہوں نے اس فکر کو آگے بڑھایا تھا کہ اسلامی ادب جو ہے. اب دیکھیے کہ اگر کوئی اچھا مسلمان ہے تو وہ جب لکھ رہا ہے تو اس کی فکر اس کے اندر جھلکے گی. اس کے اندر شعوری طور پہ بیٹھ کے اسلام ڈالنا، آپ پہلے افسانہ لکھیں اس کے بعد اس کے اندر اسلام ڈالیں، یا بیٹھ کے فارمولا بنائیں کہ اس افسانے کے اندر مجھے اتنا معاشرتی مسئلہ ڈالنا ہے، اتنا اسلام ڈالنا ہے، تو آپ خود افسانہ نگار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ملغوبہ تیار ہوگا. جی ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، آپ نے تحلیق کار کا نقطہ نظر بیان کیا، بات کرتے جی ہیں قاری کی، جی کہ جب قاری اس ادب کو پڑھتا ہے، کیا وہ اس ادب کو اصلاحی معنوں میں ہی لے رہا ہے یا وہ اس کو ایک فنون لطیفہ یا ایک ٹائم پاس قسم کی چیز سمجھتا ہے، خاص طور پہ آج کا قاری؟ اس میں بھی میں کہتی ہوں کہ یہ شعوری عمل سے زیادہ لاشعوری عمل ہوتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، قاری کو بالکل علم نہیں ہوتا کہ جو چیز اس نے پڑھی ہے وہ اس کے اندر کیا کر گئی ہے، کیا تبدیلی پیدا کر گئی، کیا انقلاب اس کے اندر، کیونکہ وہ یکدم کوئی وہ ویزیبل چیز تو ہوتی نہیں ہے کہ جو اسے نظر آ جائے کہ اچھا میں نے آج یہ ناول پڑھا ہے لہٰذا آج میرے اندر یہ تبدیلی واقع ہو گئی ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا.
अदब तो बहुत आहिस्तगी के साथ आपके अंदर सरायत होता है, आपके ऊपर असरअंदाज होता है, तो कारी को तो खबर भी नहीं होती कि वो जो कुछ उसने पढ़ा है वो किस तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज हो गया है। तो ये अदब जो है, चाहे वो जो भी है, जिस किस्म का भी है, कोई ना कोई असर तो उसके अंदर जरूर पैदा होता है पढ़ने के बाद। अब वो असर मुस्बत है, मनफी है, जैसा भी है, लेकिन ये इसी वजह से तो कहते हैं ना, बड़े जब सिखाते हैं तो कि हर किताब नहीं पढ़नी, हमें यही बताया गया कि बेटा हर किताब नहीं पढ़नी। हालांकि होता ये है कि जिसको पढ़ने का चस्का होता है वो हर किताब पढ़ता है। मेरा अपना जाती तजुर्बा यही है कि मुझे बताया ये जाता था घर में भी, असातिज़ा भी, कि हर चीज नहीं पढ़नी है, आप सिलेक्टेड पढ़ें बेटा, ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें। लेकिन जो पढ़ने का जिसको चस्का या हौका कह लीजिए है, वो सब कुछ पढ़ डालेगा। हत्ता कि अगर वो किसी पहले जमाने में, अब तो शॉपर चलते हैं ना, किसी जमाने में कागज के लिफाफों में चीजें आया करती थी, तो मैं तो वो लिफाफा भी जब मैं चीज निकाल लेती थी तो उस लिफाफे पर भी एक नजर जरूर डालती थी कि इस पे क्या लिखा हुआ। तो उसके साथ साथ मैंने खवातीन डाइजेस्ट भी पढ़े, दोशीज़ा डाइजेस्ट भी पढ़े और जासूसी डाइजेस्ट भी पढ़े। तो जिसको पढ़ने का होता है वो सब कुछ पढ़ डालता है और फिर वो सब कुछ उसके अंदर से होके उसकी तहरीर के अंदर आता है मैडम और ये अब तब्दील पैदा करता है। अदब आपके अंदर बहुत तब्दील करता है। मैडम ये आप ज़ाहिर है आप एक मुसन्निफ़ा हैं और आप एक अदब से ना सिर्फ दिलचस्पी, बल्कि दिलचस्पी तो यार बहुत छोटा लफ्ज़ होगा उस पे, आपका आपका ओढ़ना बिछोना ही एक किस्म का पढ़ना लिखना है, कलम है। लेकिन आप हमारे मुआशरे में जिस तरह आज नज़र दौड़ाई है, जिस तरह के लोग आपको खासतौर पे यंगस्टर्स नज़र आते हैं, देखिए मैं आपसे असल में जो बात पूछना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे मुआशरे में आजकल लोग, कितने जी लोगों की जिंदगियां अदब ने तब्दील की हैं, या कितने लोगों की अदब ने इस्लाह की है। हमें बहुत ही कम मिसालें नजर आती हैं। क्या ऐसा सच है, या ऐसी मिसालें हैं लेकिन मंजर आम पर नहीं आती? नहीं, ऐसी मिसालें हैं, बिल्कुल हैं। देखिए, हम असल में बहुत सी चीजों को हम अदब तस्लीम नहीं करते। ठीक है, अब जैसे मेरे घर में हर तरह की फिक्शन मौजूद है, नेशनल इंटरनेशनल, हर तरह के अच्छे सब लिखारी शायरी हर चीज मौजूद है। लेकिन अगर मेरा बेटा उमैरा अहमद को पढ़ना चाहता है तो मैं समझती हूँ मुझे, मेरा फर्ज है कि मैं उसे उमैरा अहमद का नॉवेल ला कर दूं, और मैं ला कर देती भी। ठीक है, अब उसके अंदर अगर उससे कोई पॉजिटिव तब्दीली आ जाती है, बेशुमार लोग हैं जो इन राइटर्स को अदीब तस्लीम नहीं करते और उस पर सवालिया निशान डालते हैं कि क्या हम इसको अदब कह सकते हैं जो उमैरा अहमद लिख रही हैं, या इस टाइप की दूसरी खवातीन लिख रही हैं, या नसीम हिजाजी जिस तरह से लिखते थे। मैंने तो नसीम हिजाजी को भी पढ़ा, बहुत पढ़ा, सब कुछ पढ़ डाला उनका। तो ये है कि जो कुछ भी वो पढ़ना चाहते हैं, हम कम से कम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें, उन्हें पढ़ने दें। अब देखिए, हम इस चीज़ का रोना रोते हैं कि जी हमारी नई नस्ल इंटरनेट से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो गई है। मैं समझती हूँ इसमें भी क्या खराबी है। हमने अगर किताब से पढ़ा है और वो कंप्यूटर से पढ़ना चाहते हैं तो इसमें क्या खराबी है। वो कंप्यूटर पे अगर कोई ऐसी सरगर्मी में मुलविस हैं तब तो उन्हें रोकना चाहिए। लेकिन अगर वो कंप्यूटर पे कोई मौजू निकाल के बैठे हुए हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि वो जो सवाल पैदा होता है वो फौरन गूगल पे लिखते हैं और वो ढूंढ के उसको देख रहे होते हैं, इसमें क्या खराबी है। हम ये कहें कि किताब से दूर हो गए हैं, चले किताब से अगर दूर हो गए हैं, इल्म से तो दूर नहीं है ना। अगर वो इल्म से जुड़े हुए हैं और वो इल्म इंटरनेट से उनको आ रहा है या किसी और जरिए से आ रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे जाती ख्याल में। आप एक शायरा हैं, एक खातून हैं। शायरात को लेके एक बात अमूमी तौर पर की जाती है, खास तौर पर, और ये बात मैंने पहले एक तो जैसे नसरीन सैयद से भी की और सीमा नकवी से भी पहले ये बात मैंने गुफ्तगू की इस मौजू पे, कि शायरात को लेके एक बड़ी रिवायती किस्म की बात की जाती है कि भाई शायरा हो गई तो उसके मौज़ूआत में वो एक जो निसाई लहजा होगा, या वो जो खवातीन के जो रोने धोने हैं वो ज़रूर होंगे। तो ये इल्ज़ाम, क्या क्या आपको भी इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा, या आप समझती हैं कि आपके मज़ामीन
جو کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے مضامین اس حد تک محدود نہیں ہیں، تو اس پہ آپ تھوڑی گفتگو کریں کہ آپ اپنے آپ کو اس ساری صورتحال میں کہاں دیکھتی ہیں؟ اپنی تو چلے میں بات بعد میں کرتی ہوں، لیکن پہلے آپ کا اصل میں آپ نے آپ کے سوال کی بہت سی اس سوال کے اندر بہت سی جہتیں، آپ نے ایک سوال کے اندر بہت سے سوال کر دیے. تو یہ ہے کہ شاعرات کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شاعرات اس کو الزام کیوں سمجھتی ہیں یا دوسرے لوگ اس کو الزام کیوں سمجھتے ہیں. عورت کے مسائل اگر عورت بیان نہیں کرے گی تو کیا مرد بیان کرے گا؟ اور اگر مرد بیان کرے گا تو کیا وہ اس طریقے سے بیان کر پائے گا کہ جس طریقے سے ایک عورت کر سکتی ہے؟ عورت کے مسائل کو عورت ہی کو بیان کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس میں مبالغے کی قائل نہیں ہوں کہ عورت کو، یعنی جس کو کہہ لیجئے کہ ایک تانیثیت کے نام سے جو تحریک چلی اور اس کو بھی چلایا گیا اور جن خطوط پر چلایا گیا، اس میں مبالغہ آرائی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ مسائل جس طرح سے مرد لکھ رہا ہے اور دیگر مسائل کی نشاندہی کر رہا ہے، اسی طرح عورت بھی اپنی زندگی کے اندر جو اس کے مسائل ہیں، جو اس کے مشاہدات ہیں، جو اس کے محسوسات ہیں اور جو اس کی کیفیات ہیں، وہ تو عورت ہی بیان کرے گی، وہی بتائے گی کہ میری کیفیت کیا ہے. مرد اس کی کیفیت کو اس طرح سے کیپچر کر ہی نہیں پاتا، کر ہی نہیں سکتا. عورت کی آنکھ سے بھی دنیا کو دیکھنا چاہیے. تو مرد نے اگر عورت کی آنکھ سے دنیا کو دیکھنا ہے تو وہ عورت کی تحریر سے ہی دیکھے گا، وہ اور کس طریقے سے دیکھے گا. اور باقی یہ ہے کہ صرف انہی مسائل تک رہ جانا، یہ بھی اس میں بھی میں سمجھتی ہوں اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ مجھے یہ علم لے کر چلنا ہے تو اس میں کیا برائی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر وہ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیتی ہے کہ مجھے تانیثیت کی تحریک سے وابستہ رہ کے جینا ہے اور اسی کے تحت لکھنا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کا کام ہے. اور اگر میں سمجھتی ہوں کہ نہیں مجھے معتدل ہو کر لکھنا ہے تو یہ میرا نقطہ نظر ہے. ہم کسی کے نقطہ نظر پر کیوں اعتراض کریں؟ جو جس طریقے سے لکھنا چاہتا ہے اس کو لکھنے کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے لکھتا ہے. تو اگر وہ عورتوں کے مسائل پر کوئی لکھ رہا ہے، کوئی خاتون لکھ رہی ہے تو بسم اللہ، لکھنا چاہیے، ضرور لکھنا چاہیے. مجھے ایک منٹ کی اجازت دیجیے. میں یہاں اصل میں بات جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ قاری کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، بالکل درست ہے کہ خواتین کے مسائل، خواتین کے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی خواتین کو ہی کرنی ہے اور وہی بہتر طور پہ کر سکتی ہیں. لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس سے جو مضامین ہے اس کی یکسانیت آ رہی ہے؟ مطلب کوئی شادی، طلاق، بے وفائی، عورت کے مسائل، مطلب ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ یکسانیت ہو رہی ہے؟ اگر آپ دیکھیں، آپ جس سطح پہ بات کر رہے ہیں اس سطح پہ کی شاعری تو بہت زیادہ رہنے والی ہوتی بھی نہیں. تھوڑا سا اگر ہم اس سطح سے اوپر اٹھ کے بات کریں تو آپ کو ایسی شاعرات ملیں گی کہ جن کے اندر وہ مسئلہ اس سطح کا ہو کر نہیں آتا جس سطح سے ہمیں تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے کہ دیکھیے کہ جس کو آپ کہہ لیجئے کہ رونا دھونا عورت کے مسائل کا. تو آپ کسی بھی ایسی اچھی شاعرہ کو، آپ اچھی شاعرات کی مثال دیجئے نا. مثال کے طور پر لاہور میں یاسمین حمید ہے، ٹھیک ہے، عورت کے مسائل بھی ہیں ان کے ہاں، لیکن بہت اچھی نظمیں اور بہت سے مرد شعراء سے اچھا لکھنے والی شاعرہ ہیں، اور بہت سی اسی طرح سے شاعرات ہیں. تو اگر سینئرز میں ہم نام لیں تو اس وقت ہمارے سامنے دو ہی نام آتے ہیں، فہمیدہ ہیں اور ایشور ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی کسی قسم کا ہم قاری کوئی الزام دے سکتا ہے اس بات کے اوپر کہ یکسانیت آ گئی ہے یا کوئی رونا دھونا آ گیا ہے. وہ ہر سطح کی شاعری ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتی ہے اور قاری بھی ہر سطح کا ہوتا ہے، اور قاری چن لیتا ہے اس میں سے جس سطح کا وہ خود ہوتا ہے، اس سطح کی تخلیق اس کو مل جاتی ہے. جس طرح سے لکھنے والوں کی مختلف سطحیں ہیں، نثر میں بھی، شاعری میں بھی، اس طرح سے پڑھنے والوں کی بھی مختلف سطحیں ہیں. دیکھیے نا کہ بے شمار خواتین ہیں. اب یہ ادبی کتاب تو آپ 500 یا 1000 کی تعداد میں چھپے گی.
لیکن جو خواتین ڈائجسٹ جو ہزاروں کی تعداد میں چھپتا ہے، آخر اس کی قاری موجود ہیں نا خواتین میں یا مردوں میں بھی، تو ہر سطح کے ادب کو ہر سطح کا قاری میسر آ جاتا ہے. میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے. بالکل درست. سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں حمیدہ جی، آپ نے پہلے شعری تخلیقی عمل کا ذکر کیا، اور خاص طور پہ آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ تخلیق آپ کے اندر سے جنم لیتی ہے، اس میں آپ کو وہ جس سے کہتے ہیں کہ تخلیق کار بیٹھ کر کوئی چیز دانستہ طور پہ تخلیق کر رہا ہے، آپ اس پہ یقین نہیں رکھتی، اور وہ ظاہر ایک فطری عمل ہے. لیکن اگر ہم غزل کی بات کرتے ہیں، جی اب غزل کی حد تک حمیدہ جی 2-3 اشعار کی حد تک اگر ہم بات کریں تو اس میں تو یہ بات درست مانگی جا سکتی ہے کہ 2-3 اشعار ایسے ہیں غزل میں جو کہ شاعر کے اندر سے وقوع پذیر ہوئے ہیں، لیکن اس جی غزل کو مکمل کرنے کے لیے بہرحال تھوڑی سی شعوری کوشش بیچ میں ڈالنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ تھوڑا جیسا ردیف ہے، قافیہ ہے، اب آپ کا ہر خیال اس ردیف قافیے پہ پورا اتر جائے، یہ تھوڑا مشکل ہے. کیا میں درست ہم کہہ رہا ہوں یا جی تھوڑی سی اصلاح بالکل فرمائیں؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. صرف آپ کے سوال میں تھوڑی سی میں کریکشن کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ آپ اس پر یقین نہیں رکھتی. یقین میں رکھتی ہوں، بالکل رکھتی ہوں. میں نے اپنے حوالے سے یہ بات کی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ غزل تو شعوری کاوش کے بغیر آپ اس کی نوک پلک سنوار ہی نہیں سکتے. جب آپ اس پہ، اور آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ 2-3-4 اشعار آپ کو جس وقت کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے وہ خود بخود ڈھل کے آئیں گے، لیکن اس کے بعد بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2-3 اشعار سال سال بھر پڑے رہتے ہیں. کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کہ جی ابھی تک مطلع ہی نہیں بنا اس کا. ٹھیک ہے، مطلع بنے گا تو غزل مکمل ہوگی، یا چلے 4 اشعار ہیں تو کم از کم 5 تو ہوں، کم از کم تعداد بھی 5 ہو تو ہم اس کو غزل کہیں گے. تو ایسا تو غزل وہ شاعروں کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ نظر ثانی میں شکل ہی بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے اس کی، یا تھاٹ جو آپ لے کر دماغ کے اندر جو بات پیدا ہوئی وہ تھاٹ چینج ہو جاتا ہے جب آپ اس کی نوک پلنگ سنوارتے ہیں. تو غزل کے اندر تو آپ نے بالکل 100% درست فرمایا ہے کہ غزل کے اندر شعوری کاوش بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. جی آپ نظم تو کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری نظم آپ نے اس را میں لکھ دی، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار اس کی تصحیح کی اور ایک نظر ڈالی اس پر، اور آپ نے اس کو منوان رہنے دیا. لیکن غزل کو تو آپ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑ سکتے. جس حالت میں وہ نازل ہوئی ہے اس حالت میں آپ کو اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. بالکل درست. درمیان حمیدہ شاہین صاحبہ ہوں اور ہم ان سے ان کا کلام نہ سنیں، یہ میرا خیال ہے اس نشست کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، اور میرا خیال ہے سامعین بھی ایک بہت بڑی چیز سے محروم ہو جائیں گے. تو میں حمیدہ شاہین صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے منتخب کلام میں سے کچھ عنایت فرمائیں. جی، غزل سننا پسند کریں گے؟ نظم سننا؟ جو آپ ویسے ایک غزل اور ایک نظم ہو جائے تو لطف آ جائے گا، لیکن جو آپ مناسب سمجھیں. میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں آج کل اپنی غزلیات ترتیب دے رہی ہوں، تو نظمیں میں نے آج کل ایک سائڈ پہ کر کے رکھی ہوئی ہیں. زیادہ دھیان آج کل میرا غزل کی طرف ہے، تو اس لیے آپ کو ایک تازہ غزل پیش کرتی ہوں. جی بالکل، ارشاد. میری آنکھوں کی ساری انکہی پہچان لوگے، میری آنکھوں کی ساری انکہی پہچان لوگے، تمہیں بیٹی عطا ہوگی تو سب کچھ جان لوگے. واہ. سنہری نظم کالی آستی میں ٹانک دی ہے، سنہری نظم کالی آستی میں ٹانک دی ہے، اب اس ٹوٹے بٹن کا اور کیا تاوان لوگے. کیا کہنے، کیا کہنے. مجھے معلوم ہے تکیے کے نیچے کیا پڑا ہے، مجھے معلوم ہے تکیے کے نیچے کیا پڑا ہے، مجھے ڈر ہے کسی دن تم مجھی پر تان لوگے. واہ واہ. بس ایک
छेदों भरी दानिश है और ये खुशगुमानी, बस एक छेदों भरी दानिश है और ये खुशगुमानी, इसी छलनी में तुम सारी खुदाई छान लोगे। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। और सताइश के फिसलवा मूड में कुछ हर्फ ज़ादे, सताइश के फिसलवा मूड में कुछ हर्फ ज़ादे, तुम्हें अपना खुदा कह दें तो क्या तुम मान लोगे। वाह वाह वाह, ये तो आपने मेरा ख्याल है आजकल के जो शेरी हालात है उन पे शेर कह दिया, बहुत खूब। सताइश के फिसलवा मूड में कुछ हर्फ ज़ादे, तुम्हें अपना खुदा कह दें तो क्या तुम मान लोगे। बहुत खूब। मेरी आंखों की सारी अनकही पहचान लोगे, तुम्हें बेटी अता होगी तो सब कुछ जान लोगे। बहुत चंद खूब। अशार और एक और ताजा गजल है ये भी। जिस तरफ से भी मिलावट की रसद है रद है, जिस तरफ से भी मिलावट की रसद है रद है, एक रत्ती भी अगर ख्वाहिशे बद है रद है। बहुत खूब। दुख दिए हैं जरे खालिस की परख ने, लेकिन जिस ताल्लुक में कहीं कीना व कद है रद है। वाह। दुख दिए हैं जरे खालिस की परख ने, लेकिन जिस ताल्लुक में कहीं कीना व कद है रद है। और अम्न लिखना नहीं सीखे जिन्हें पढ़कर बच्चे, अम्न लिखना नहीं सीखे जिन्हें पढ़कर बच्चे, उन किताबों पे किसी की भी सनद है रद है। बहुत खूब, बहुत खूब। अम्न लिखना नहीं सीखे जिन्हें पढ़कर बच्चे, उन किताबों पे किसी की भी सनद है रद है। और जब चढ़ाई पे मेरा हाथ न थामा तूने, जब चढ़ाई पे मेरा हाथ न थामा तूने, अब ये चोटी पे जो बेफैज मदद है रद है। बहुत खूब, बहुत खूब। और उससे कहना कि ये तरदीद कोई खेल नहीं, उससे कहना कि ये तरदीद कोई खेल नहीं, जो मेरी बात को दोहराए कि रद है रद है। बहुत खूब। जिस तरफ से भी मिलावट की रसद है रद है, एक रत्ती भी अगर ख्वाहिशे बद है रद है। बहुत खूब। वो शेर दोबारा इनायत करें, जो मेरी बात को दोहराए, वो वाला शेर दोबारा इनायत करें। उससे कहना कि ये तरदीद कोई खेल नहीं, जो मेरी बात को दोहराए कि रद है रद है। बहुत शुक्रिया। चले एक और गजल है। हाथ में कासा कलाई में कड़ा सजता है, वाह। हाथ में कासा कलाई में कड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। बहुत खूब। और मैं तेरे कुंजे तगाफुल से निकलती कैसे, मैं तेरे कुंजे तगाफुल से निकलती कैसे, मेरा सामा इसी कोने में पड़ा सजता है। बहुत खूब। और दिल पे सामान ने जमाना कभी रखा ही नहीं, दिल पे सामान जमाना कभी रखा ही नहीं, इस घड़ौंजी पे मोहब्बत का घड़ा सजता है। बहुत क्या कहने, क्या कहने। दिल पे सामान जमाना कभी रखा ही नहीं, इस घड़ौंजी पे मोहब्बत का घड़ा सजता है। बहुत खूब। और ये सफ़े दिल ज़दगा है तुझे एहसास रहे, ये सफ़े दिल ज़दगा है तुझे एहसास रहे, तू यहाँ सिर्फ मेरे साथ खड़ा सजता है। क्या कहने, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। दोबारा इनायत करें। ये सफ़े दिल ज़दगा है तुझे एहसास रहे, तू यहाँ सिर्फ मेरे साथ खड़ा सजता है। वाह। और ताक़े मेहराब वफा में है ठिकाना मेरा, ताक़े मेहराब वफा में है ठिकाना मेरा,
जो दिया बुझ न सके इसमें बड़ा सजता है, वाह, हाथ में कासा कलाई में कड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो एक नज़म है, ठंडे तवे की रोटी, अगर मेरी फरमाइश पे अगर आप सुना सकें तो जी इनायत जी होगी। जी, बहुत छोटी सी नज्म है, मैं जरूर पेश करती हूँ। इस नज्म का उन्वान है एक बेध्यानी। मैं ठंडे तवे की रोटी हूँ, मुझे बेध्यानी में डाला गया, मुझे बेदर्दी से पलटा गया, मेरे कितने टुकड़े उखड़ गए, मैं ठीक से सेंकी जा न सकी, हाँ, मैं किसी चंगेर में आ न सकी, मेरा पिसना गुंदना और जलना बेकार गया, मैं हार गई, एक बेध्यानी मुझे मार गई। बहुत उम्दा, बहुत खूब। करके और बिल्कुल मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये किसी किस्म का कोई फॉर्मल इंटरव्यू है। ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आपने बिल्कुल आम बातचीत की तरह से किया। और ये भी एक इंटरव्यू लेना भी एक फन होता है कि बोलने वाले को एहसास ही ना रहे कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी, और मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि ये कोई इंटरव्यू है, मुझे ऐसे लगा कि मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, ऐसे गपशप हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया। हालांकि आपका जो मामूलात हैं उनमें से यूं वक्त निकालना, ज़ाहिर है आप माहिर तालीम भी हैं, मुसन्निफ़ा भी हैं, तो इस तरह वक्त निकालना आपके लिए कठिन है, लेकिन आपने इस गुफ्तगू की दावत को कबूल किया, बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह आइंदा भी मुख्तलिफ अदबी नशिस्तों के लिए आपको मैं जहमत देता रहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि इसी खुलूस और इसी अदबी मोहब्बत के साथ आप वक्त देंगी। तो मैं सामईन की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश खुर्रम रखे, बहुत शादाब रखे। अल्लाह ताला आपको जिंदगी में हर सुख और हर सुकून अता फरमाए। और सबके लिए मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमन और सुख और सुकून की जिंदगी अता फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज नासिर। अल्लाह हाफिज।